घर के अंदर मर्द ना बनिए, मर्दानगी अपनी घर के बाहर छोड़ के आइए, बाहर बन के दिखाइए मर्द। उसको क्या मर्द बन के दिखाना जो आपका घर चला रही है, आपकी दुनिया चला रही है, आपके बच्चों का ख्याल रख रही है, आपका ख्याल रख रही है, आपके माँ बाप का ख्याल रख रही है। आप मर्द हैं तभी तो उसने शादी की आपसे। कहने का मकसद ये है कि जो आपकी वाइफ होती है, जो अपना घर बार छोड़ के आपके साथ रहने आई है एंड सब कुछ छोड़ के आप पे भरोसा करके, और अगर आप उसको गाली दोगे, आप उस पर मर्दानगी दिखाओगे, मारोगे उसको, एंड फिर तो मतलब इस दुनिया में भी जलील व ख्वार हो गए आप, 1000% हो गए आप, और आखिरत में तो आपका हिसाब बहुत अच्छा वाला होगा। तो इसको एज अ रिमाइंडर समझ लो, जितने भी मर्द ये वीडियो देख रहे हैं और जो अपनी वाइफ के साथ सही सलूक नहीं करते हैं, आप सबसे ये गुजारिश भी है कि जितने भी लोगों को आप जानते हो कि ऐसा गलत काम करते हैं, तो आप उन्हें ये शेयर भी कीजिए सदकाए ज़रिया। ठीक है जी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का वीडियो है मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरफ से देवबंदी की हिस्ट्री बताएंगे। और देवबंदी बहुत सुना है हमने, और एक लाइक इस्लामिक स्कूल भी है, लाइक मदरसा भी है, बहुत ज़्यादा बड़ा मदरसा है जहाँ पे बहुत सारे मुसलमान बच्चे स्टडी करते हैं, दीन इस्लाम के बारे में जानते हैं। तो आज हम भी देवबंद की हिस्ट्री जानेंगे, है ना। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देवबंदियत की इब्तिदा कहाँ से हुई, मुख्तसर वजाहत करें। देवबंदियत की इब्तिदा, देवबंदी लफ्ज़ की इब्तिदा कहाँ से हुई ये कहना चाहिए। देखो, उलमाए देवबंद के 100% वही अकायद हैं तो अहले सुन्नत वल जमात के सदियों से चले आ रहे हैं। सहाबा, ताबीईन, तबा ताबीईन, जो जमहूर उम्मत के हैं। कोई नया दीन उलमाए देवबंद ने इजाद नहीं किया। मैं जब जहलम जा रहा था ना, तो मैंने यही साबित करना था कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद में कोई एक अकीदा भी ऐसा नहीं है जो मुहद्दिसीन के खिलाफ हो। बल्कि जिन अकीदों को आप कहते हो ना कि ये गुमराही वाले हैं, वो तो इजमाए उम्मत से साबित हैं। सारे असलाफ, ताबीईन, तबा जो चला आ रहा है ना सिलसिला सदियों से, सबका यही अकीदा है। उलमाए देवबंद ने कोई नया दीन इजाद नहीं किया। हाँ, ये नाम देवबंदी बाद में पड़ा है। नाम देवबंदी इसलिए पड़ा कि कुछ लोग बिदत की तरफ माइल हो गए, तीजा, 40वां और इस तरह की चीजें शुरू कर दी, तो कुछ उलमा ने उनकी मुखालफत शुरू कर दी। ये पूरा हिंदुस्तान में बिखरे हुए थे उलमा। तो कुछ ने कहा कि ये सही है, कुछ ने कहा कि ये गलत है, क्योंकि कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, असलाफ से साबित नहीं है। तो जिन्होंने बिदात की मुखालफत शुरू की, उनको लोगों ने देवबंदी कहना शुरू कर दिया। वजह क्यों, उनको देवबंदी कहना शुरू क्यों किया? इसलिए किया कि अंग्रेज ने तमाम मदारिस ख़त्म कर दिए थे। तो उलमाए देवबंद ने नहीं, बल्कि उलमा ने, जो भी उस वक्त अहले हक उलमा थे, उन्होंने एक अनार के दरख्त के नीचे बैठ के तालीम का आगाज शुरू कर दिया। वही तालीम जो सदियों से चली आ रही थी, कोई नया फिरका इजाद नहीं किया। वो जगह चूंकि देवबंद में थी इत्तिफाक से, अच्छा, तो जो उलमा जगह का नाम के जाते तो उनके नजरियात के हामिल जो लोग थे, उनको लोगों ने देवबंदी कहना शुरू कर दिया। हालांकि बहुत से उनमें देवबंद से फारिग भी नहीं थे। पूरे बर्रे सगीर में उलमा फैले हुए थे ना। नज़वतुल उलमा भी तो था, नज़वतुल उलमा, लेकिन लोग उनको भी क्या कहते थे, देवबंदी। मैं तो देवबंद से फारिग नहीं हूँ, मुझे भी लोग क्या कह रहे हैं, देवबंदी। रेवंड वाले रेवंड से फारिग हैं, लेकिन लोग उनको क्या कह रहे हैं। वजह क्या है कि अब ये एक अलम बन गया, निशानी बन गई कि जो रबीउल अव्वल मनाते हैं वो बरेलवी कहलाएंगे। चूंकि अहमद रजा खान बरेलवी साहब का ताल्लुक कहाँ से था, बरेली से। तो जो बरेली नहीं है तो उनको लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, देवबंदी। तो इससे लोग धोखा देते हैं कि देवबंद फिरके की बुनियाद 150-200 साल पहले रखी गई है। ये गलत है। नाम ये पड़ा है, ये पब्लिक ने नाम रखा है इनका, ये उलमाए देवबंद ने भी नहीं रखा। लोग खुद ही फर्क करने के लिए ना, कुछ चीजें लुगत में नेचुरल होती है, कुछ चीजें खुद ब खुद चीजों का नाम पड़ जाता है। अब अगर आप इस बहस में जाओ कि लाहौर का नाम लाहौर किसने रखा, क़यामत आ जाएगी नहीं पता चलेगा। लेकिन लाहौर तो पता नहीं कब से होगा। कराची का नाम हो सकता है कराची बाद में पड़ा हो, लेकिन ये पता नहीं कब से आबाद हुआ। वो हो सकता है पहले इसका नाम कुछ और हो। तो वही उलमा जो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा थे, जो शिया के मुकाबले में थे, तो उनको सुन्नी कहा जाता था। उस वक्त देवबंदी बरेलवी नहीं था। तो जो उस तरफ चले गए, तीजे 40वें की तरफ माइल हो गए और रबीउल अव्वल में ये सब कुछ करने लगे, तो चूंकि अहमद खान बरेलवी साहब इन चीजों के कायल थे, तो लोगों ने उनको बरेलवी कहना शुरू कर दिया। उनके मुकाबले में जितने उलमा थे
بر صغیر میں، وہ ان چیزوں کے قائل نہیں تھے. تو ان تمام علماء کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ دیوبندی. دیوبندی کہنا شروع کر دیا. بس اتنا ہی فرق فرقہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے عقائد سارے وہی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ہم 5 نمازوں کے قائل ہیں، تو یہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ صدیوں سے. علماء دیوبند 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، یہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ صدیوں سے. علماء دیوبند 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں. چاروں امام سارے صحابہ 3 کو کیا کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں. علماء دیوبند اس کے قائل ہیں کہ سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا، پھر عمر کا، پھر عثمان، پھر علی. تو یہ تو سارے صحابہ تابعین تبع تابعین اسی کے قائل ہیں. تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. کوئی ایک عقیدہ دکھاؤ علماء دیوبند کا جو انہوں نے گڑھا ہو. ہاں بعض لوگ المحنت المفنت کے کچھ عقیدے نکال کے دکھاتے ہیں گڑھا ہوا ہے، تو وہ بات ہوتی تو ہم بتاتے یہ گڑھے ہوئے نہیں ہے. لیکن بات ہی نہیں کی نا، محترم پتلی گلی سے نکل گئے. تو اب بات کے پھینکتے رہو بیٹھ کے. یہ کچھ عقیدے ایسے ہیں جو علماء دیوبند اس محنت المفنت میں لکھے تو ہیں، لیکن اس کا مفہوم وہ ہوگا جو علماء دیوبند بیان کریں گے، وہ مفہوم نہیں ہوگا جو آپ بیان کرو گے. یہ غلط مفہوم بیان کر کے فتوے لگا رہے ہیں ان کے اوپر. ہم صحیح مفہوم بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگوں کو بتا رہے ہو، غلط مطلب بتا رہے ہو. اس کا صحیح مطلب علماء دیوبند سے پوچھا جائے گا نا. میں جب کوئی بات کرتا ہوں لوگ پوچھیں گے اس کا کیا مطلب ہے، تو میں بتاؤں گا یا وسیم بھائی بتائیں گے؟ میں کچھ اور مطلب بتا رہا ہوں، وہ کچھ اور. تو بھائی جو بولنے والا ہے، تو علماء دیوبند جب یہ کہتے ہیں نبی کے حیات قبر میں وہ دنیاوی ہے، تو اس کا مطلب بھی علماء دیوبند ہی بتائیں گے کہ وہ دنیاوی سے مراد کیا ہے. وہ یہ والی دنیاوی نہیں ہے جو جیسے ہم دنیا میں زندہ ہوتے ہیں. وہ خود بتائیں گے اس کا ہماری نظر میں اس کا مفہوم کیا ہے. لیکن خود ہی اپنی طرف سے مطلب بیان کرو، پھر خود ہی ان پہ فتوے لگانا شروع کر دو. تو میں حلفیہ بولتا ہوں کہ علماء دیوبند کا ایک عقیدہ ایسا نہیں ہے جو جمہور امت کے خلاف ہو، اور ہم ثابت کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ صدیوں سے جو عقیدے شروع سے چلے آ رہے ہیں وہی عقیدے، ان میں ایک بھی دائیں بائیں نہیں ہوا ہے. اور اگر کسی کا ہوا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے، نہ علماء دیوبند اس کے ذمہ دار ہیں. صحیح بات ہے، ٹرو. قبر پرست ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، قبروں سے فیض حاصل کرنے کو جائز. جو فیض حاصل کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں علماء دیوبند قبروں سے فیض حاصل کرنے کو جائز سمجھتے ہیں. تو آگے اس میں لکھا ہوا ہے وہ طریقہ نہیں جو عوام کا ہے، وہ طریقہ جو خواص کا ہے. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں نا خواص کا جو طریقہ ہے اس کے آپ بھی قائل ہیں. سمجھ رہے ہو؟ عوام کا جو طریقہ ہے اس کے نہ میں قائل ہوں نہ آپ قائل ہیں. جو خواص کا طریقہ ہے وہ آپ بھی اس کا. فیض کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ فیض کا وہ مطلب نہیں ہے قبروں سے جا کے مدد مانگنا. اور وہ جو کرامتوں کے واقعات لکھے، قبر سے ٹھنڈی ملی چونی ملی، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا حقیقی وہ ہم سب بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے. لیکن محترم ایسا مارکیٹ سے شارٹ ہوئے کہ وہ پھر وہی چیزیں دوبارہ لانا شروع کر دی ہیں. یہ علی مرزا کی بات کر نہیں ہے. صدیوں سے ہماری سند الحمدللہ صحابہ سے جا کے ملتی ہے. میں اپنی سند پیش کر سکتا ہوں، حدیث میں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی. یہ سند پوری صحابہ سے جا کے ملے گی. ہم تفسیر کی سند صحابہ سے ملا سکتے ہیں، حدیث کی سند صحابہ سے ملا سکتے ہیں. یہی دو چیزیں ہیں نا، قرآن و سنت. فقہ کی سند ہم صحابہ سے ملا سکتے ہیں. تو قرآن، حدیث اور فقہ، ان تینوں کا تو نام ہے نا اسلام. اور کس چیز کا ہے؟ تو جو نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں نا، جو کہہ رہے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ہم یہ نئے فرقوں کو نہیں مانتے، وہ اپنی سند 2-4 پشتوں سے زیادہ آگے چلا ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب وہ مارکیٹ میں نئے آئے ہیں. پرانے ہوتے تو سلسلہ جوڑتے نا اپنا پرانوں سے جا کے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. ایک صاحب نے مجھے کہا میں آپ سے مناظرہ کروں گا، علماء دیوبند کے اکابر غلط تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی کریں گے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہمارے اکابر پہ کیچڑ اچھالو گے تو میرے اوپر نہیں اچھال رہے نا. میرے اوپر اچھالتے تو میں اپنا دفاع کرتا. اکابر پر اچھال رہے ہو تو پھر آپ بھی اپنے اکابر کی لسٹ پیش کرو نبی تک. تو میں بتاؤں گا آپ کے اکابر غلط تھے. مجھے پتا تھا یہ اپنی لسٹ پیش کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے اکابر ہیں ہی نہیں. یہ تھے ہی نہیں، پیدا ابو ہیں. یہ فرقہ ہی اب وجود میں آیا ہے 150-150-200 سال پہلے. تو یہ فرقہ وجود میں آیا تو اکابر کہاں سے لے کر آئے گا یہ؟ ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہی غلط ہونا ثابت ہو جائے گا نا کہ ایک چیز نہیں آئی ہے تو وہ اسلام تو صدیوں پہلے آ چکا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں ثابت کروں گا تیرا باپ غلط ہے، دوسرا کہتا ہے میں ثابت کروں گا تیرا باپ ہی نہیں ہے. تو کون غلط ہے؟ جس کا باپ ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو غلطی تو انسانوں سے ہوتی ہے. ہم کب کہتے ہیں ہمارے سارے بزرگوں میں کوئی غلطی کبھی ہوئی نہیں ہے، جو غلط ہے ہم اس کو غلط کہیں گے. بھائی یہ بڑے بزرگ تھے مگر ان کی یہ بات غلط ہے. ختم ہو گئی بات، قصہ ختم. اس میں ہمارے لیے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن آپ کے لیے ہے کہ آپ کے سرے سے بزرگ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب آپ نئے پیدا ہوئے ہو. کل بدعۃ ضلالہ، حدیث میں آتا ہے ہر نئی چیز کیا ہے؟ گمراہی ہے. تو نیا فرقہ کیوں گمراہی نہیں ہے؟ پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جب بھی کسی سے بات کرنی ہوتی ہے انسان اس کی اسٹیج، اس کے لیول پہ آ کے بات کرتا ہے.
تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر کے دفاع میں لگ جائیں اور آپ اپنا اکابری مارکیٹ میں نہ لے کر آؤ، تو یہ تو ایک طرفہ جنگ ہوئی نا. تو اکابر کھیلنا ہے، ابا کھیلنا ہے تو میں اپنے ابا کو لاؤں گا، آپ اپنے ابا کو لائیں گے. میں کھیلنا تو میں آ رہا ہوں، آپ آ جاؤ. لیکن جب بات ابا کی ہوگی، ایک آدمی کہہ رہا ہے تیرا ابا ایسا، تیرا باپ کہہ رہے تو اپنا ابا لے کر آ، میں بتاؤں گا کتنے فالٹ ہے اس کو، وہ اپنا ابا ہی نہیں لا رہا، تو یہ بحث ہوگی. ابا کھیلنا ہے تو پھر ابا کھیلو، اکابر کھیلنا ہے تو پھر اکابر لے کر آؤ مارکیٹ میں. تو نہیں ہے کوئی چیز، اب تک نہیں ہے کوئی اس طرح کی چیز آئی. چھوڑ دو ان مسائل کو، ہم کب سے سمجھا رہے ہیں، چھوڑ دو دیوبندی پہ. ہم تو لوگ الجھا رہے ہیں نا. ہم میرا کوئی بیان کبھی آپ نے سنا 15 سالوں میں اس طرح کا بیان ہوا ہو؟ لوگوں کو نا تکلیف ہو گئی. میں خارج کہنے والا تھا لیکن ارے اچھا بھائی، مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، وہ نجومی والا واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ نجومی کے پاس گیا کہ میرے یہاں خارش ہو گئی. اس نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے پاس مزید پیسہ آئے گا. میرے گھٹنے میں بھی خارش ہو گئی. اس نے کہا حضرت ایک اور ملک پتا ہونے والا ہے، کیونکہ کتاب کھول کے دیکھا اس میں لکھا تھا بادشاہ کہ اگر ہفتے کے دن گھٹنے میں خارش ہو تو یہ اس کی علامت ہے کہ ایک نیا ملک پتا ہونے والا ہے. بادشاہ نے کہا میری یہاں بھی خارش ہو رہی ہے. اس نے کہا حضرت کتاب کھولی کہ جس بادشاہ سلامت کے اگر پیر کے دن یہاں خارش ہو تو اس کا مطلب ہے اس کے ایک بڑا اچھا شہزادہ پیدا ہونے والا ہے جو حکومت سنبھالے گا آپ کے بعد. بادشاہ نے کہا میری ادھر ہی خارش ہو. اس نے کہا تمہیں خارش کی بیماری ہے، علاج کراؤ تم. تو یہ جو رفع الیدین کا مسئلہ ہے نا، ان کا رفع الیدین حل ہو گیا تو یہ آمین پہ آئیں گے. آمین سے ٹن مارا، قرات خلف الامام پہ جائیں گے، امام پہ بھی جائے پھر کسی اور مسئلے پر آئیں گے، پھر المحند المفند پہ ٹن ماریں گے، پھر بنو امیہ ایسے بنو امیہ، پھر یزید، پھر وہاں سے ٹن مارا. پتہ نہیں کتنی شخصیتیں ہیں وہ بحث کرتے کرتے. تو اس کا مطلب ان کی یہ بیماری ہے. آپ کو تھوڑی ہے بھائی، ان کو ہے نا. تو جن کو ہے ان کو کرنے دو، آپ نہیں کرو یہ کام. آپ وہ کرو جو آپ کے کرنے کا ہے. اپنے آپ کو اس خارش میں ڈالو نہیں. حیات النبی ممات النبی کے مسئلے کراچی میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، یہاں بھی یہ مسئلے کھڑے ہو گئے. ہم نے پوری زندگی کبھی دیکھا حیات النبی پہ بیان کیا ہو یا ممات النبی کی؟ مجھے تو خود بھی نہیں پتا تھا یہ ہے کیا، کیونکہ ہم نے مدرسے میں پڑھا، ہمیں تو نہ کسی نے بتایا نہ ہمارے بڑوں نے. ٹھیک ہے، سیدھا جو قرآن میں عقیدے لکھے ہیں بس وہی ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے کہ نہیں حیات النبی ممات النبی بہت ضروری ہے. میں نے کہا تمہاری بیوی کو پتا ہے کیا حیات النبی کا عقیدہ صحیح ہوا؟ اس کہتے ہیں اس کو بیچاری کو ان مسائل کا کیا پتا. میں نے کہا پھر اس کا مطلب وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ وہ گمراہ ہے، وہ جہنم میں جائے گی. تو ان کی سمجھ میں بات آ گئی، ان کی سمجھ میں بات آ گئی کہ یار اگر یہ ضروری ہوتا تو سب کو تو میری بتاتا. بیوی کو بھی نکاح کے وقت امام صاحب یہ عقیدہ سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ چیزیں کسی اور کے مسئلے ہوتے ہیں، وہ ہمارے مسئلے بن جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جب آپ جس قسم کے طبقے کے ساتھ بیٹھو گے وہی والی چیزیں جراثیم آپ کے اندر جماعت میں بیٹھو گے تو آپ کبھی ان مسائل میں آپ پڑھو گے نہیں. آپ کا مسئلہ ایک ہی مسئلہ بن جائے گا، یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا پوری دنیا کے اندر. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن جائے گا. میرے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کو 4 شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچے گا. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنے گا کہ یار 4 کیوں نہیں ہو رہی، 2 نہیں ہو رہی، لوگ 3 کر رہے ہیں، ہماری پہلی نہیں ہو رہی. تو جس ڈیزائن کے ساتھ بیٹھو گے نا وہ ڈیزائن آپ کے اندر آئے گا. تو سوچو کہ بیٹھنا کہاں ہے. ہر دینی خطیب کو سننے کا نہیں ہوتا. ہر وہ شخص جو قرآن و سنت کا لیبل لگا کر بات کر رہا ہے اس کی بات سننے کی نہیں ہوتی. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس طرف ہم کو دھکیل رہا ہے. یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ گائز یہ تھا ہمارا ریاکشن آن دیوبندی کی ہسٹری بائی مفتی طارق مسعود صاحب. اینڈ بریلوی کے بارے میں بھی بہت سنا تھا، دیوبندی کے بارے میں بھی سنا. دیکھو یار چاہے کوئی بھی فرقہ لگا لو آپ، ہے نا، ساری ہمارے بھائی ہیں. مطلب ہر ایک مسلمان ہمارا بھائی ہے. آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ کسی بھی مسلمان کو، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ شہافی ہے، چاہے وہ حنفی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو جو بھی کہتا ہے. ہم تو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وی آر مسلمس. سیدھی سی بات ہے، میں تو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں. میں زندگی بھر مسلم کہوں گا چاہے کچھ ہو جائے. مسلم کہتے کہتے ہی میں دفن ہوں گا اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا. آئی ایم مسلم، دیٹس اٹ. بٹ ہمیں بینگ اے مسلم ہمیں ہر ایک انسان کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی کی رسپیکٹ کرنا تو بہت ضروری ہے. بیکاز ایک تو وہ کلمہ گو ہے، سیم کتاب پڑھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے. اگر اس میں تھوڑی بہت خامیاں ہیں، رائٹ، اگر جیسے رفع الیدین
کیا کوئی مسئلہ جیسے وہ بتا رہے تھے رائٹ, اور نماز کے ٹائم پہ اللہ اکبر ہر ٹائم جب کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے, ہم بھی مسجد میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, ہم نے وہ سیکھا ہے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے یار, وہ ٹھیک ہے اگر وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کر رہا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا رائٹ, وہ اللہ تعالیٰ کے حساب اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, آپ ہمیں کیوں بولنے کی ضرورت ہے رائٹ. ایٹ لیسٹ وہ اللہ تعالیٰ کو تو مان رہا ہے, ایٹ لیسٹ وہ یہ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خدا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے. ہاں وہ لوگ بالکل غلط ہیں جو لوگ قبروں سے مانگتے ہیں, وہ لوگ بالکل غلط ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں, ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے. ہمیں یہ مسئلوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یار یہ وہابی ہے, یہ شافی ہے, یہ حنفی ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ ہمیں کسی کو نہیں بولنا چاہیے. ایسا میرا ماننا ہے کہ ہمیں اس چیز میں نہیں پڑھنا ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ جتنے بھی لوگ شرک کر رہے ہیں بینگ اے مسلم, جتنے بھی لوگ زیادتیاں کر رہے ہیں بینگ اے مسلم, جتنے بھی لوگ گالیاں نکالتے ہیں بینگ اے مسلم, جتنے بھی لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں بینگ اے مسلم, ہمیں ان کو سمجھانا ہے. جو مسلمان لوگ ہیں انہیں اللہ والا بنانا ہے, دیٹس اٹ. یہ ہمارا وہ ہونا چاہیے جذبہ. ان چیزوں میں پڑھ کے کیا فائدہ ہے. صحیح بولا مفتی صاحب نے. تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. مفتی صاحب بہت اچھے ہیں, اینڈ ہم ہر ایک مفتی, ہر ایک لائک چاہے وہ کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں یا پھر کوئی بھی ہو, اگر ان کی کوئی اچھی بات ہے, وہ صحیح بات کر رہے ہیں, تو ہم ان کی صحیح بات سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے, جو چیز ہمیں صحیح نہیں لگتی ہے, ہم اس چیز کو لائک اگنور کر دیتے ہیں, بٹ ان کو سنتے ضرور ہیں. ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے. سو گائز تھینک یو سو مچ, بائے بائے, ٹیک کیئر, سی یو.